बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, इस पे तो कोई शक नहीं और हम हर रोज़ ये कहते हैं कि जब तक मुआशी मसाइल कम नहीं होंगे हमारे दीगर मसाइल भी कम नहीं हो सकते, और इसके साथ सियासत भी जुड़ी हुई है। सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, अमन व अमान भी इंतहाई ज़रूरी है, और मुआशी इस्तेहकाम तो बेशक, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि दुश्मन अपनी साजिशें करता है और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी, पाकिस्तान को सियासी तौर पर भी, पाकिस्तान को वो मसलकी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे ही कुछ आकबत नाअंदेश लोग वो उनके साथ मिल भी जाते हैं, और उस पर फिर वो कहानियाँ सामने आती हैं कि पाकिस्तान की उसमें जग हसाई होती है और पाकिस्तान के बारे में मनफी तासुर उभरता है। एक तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मुल्क में इंतखाबी माहौल बनने लग गया है और तैयारियां हम देख रहे हैं ज़ोर शोर से जारी हैं। कहीं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कहीं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, कहीं हमें समर ब्लोर वो नज़र आती हैं, कहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल नज़र आ रहे हैं, और कहीं हमें बलूचिस्तान में और जिस जिस जगह भी इलेक्शन है पूरे मुल्क में है वहाँ हम ये देख रहे हैं कि मामला आगे बढ़ रहा है। अल्लाह करे ये खैरियत से गुज़रे और तमाम तरह अहले सियासत वो भी कम अज़ कम ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूर पाबंदी करें। इसके साथ बात करेंगे कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल हमने काफ़ी हद तक देखा, और वो जो प्रदेश में होते हैं ना, वो कहते हैं कोई लीडर आ गया तो उसके लिए तो वो सर्दियां हो तो हीटर वाली हवा है और गर्मियां हो तो वो तो झोंका है ताज़ा। वो हमारी बातें मानते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, लेकिन उनकी कदर, उनकी अहमियत कि उनके साथ हमने बस यही खिलवाड़ करने हैं कि देखना यूरोप बन जाएगा, देखना अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बन जाएगा, बढ़िया कुछ नहीं, और उनके पैसे भी ज़ाया हो गए। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में रखते हैं सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सीनियर सहाफ़ी और बड़ी चीतियाई रिपोर्टिंग करने वाला मेरा भाई ओन शराजी, बहुत शुक्रिया ओन आपके आने का। हमारे साथ इस वक्त बार्सिलोना से हैं हमारे साथ, लेकिन लंदन से आप उन्हें हमारे प्रोग्राम में भी देखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अज़हर जावेद, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई आपके वक्त देने का सफ़र में होने के बावजूद। और गुफ्तगू हो, अदब हो, शायरी हो और सहाफ़ती तज़िये हों, उसमें यद तुला रखते हैं कनाडा से जनाब अनीस फ़ारूकी, बहुत शुक्रिया अनीस आपके वक्त देने का भी। अनवर रज़ा साहब, चलिए आपसे शुरू करते हैं। सदर साहब से शुरू करते हैं। इलेक्शन का माहौल और उसके साथ साथ हमें जो माशी तौर पर जो चैलेंजेस पेश हैं, सामने हैं, उनके हवाले से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और फिर दीगर काम और फिर स्टॉक एक्सचेंज के अवार्ड्स की तकरीब हुई तो उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो दो चार अंदर से उठ आते हैं ऐसे दाने जो मुल्की माहौल को, या इवन ट्वीट का जिक्र भी हुआ, एक्स पे पोस्ट का भी जिक्र हुआ, ये फिर से क्यों ऐसी चिंगारी फेंकने की कोशिश की जाती है कि अच्छे भले माहौल को ख़राब किया जाए? बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा इंतखाबात का। आम इंतखाबात इसलिए भी इस वक्त ज़रूरी हैं कि आपकी जो माशी कंडीशन है मुल्क की, उसको बेहतर करने के लिए आपको इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा। IMF की भी डिमांड है और IMF की ही डिमांड पर आपने बहुत सारी इस्लाहात भी की, वरना आपने गवर्नमेंट जो माजी में रही, जो उससे पहले आपने देखा उतनी जो विल नहीं हुआ करती थी और ना इस तरह इनिशिएटिव लिए गए। इस निगरान सेटअप में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके पीछे नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ उसके आगे इस्टेब्लिशमेंट है। ये इस्टेब्लिशमेंट के इनिशिएटिव हैं जिसकी वजह से आपको जो इकॉनमी की सूरत हाल है बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही है, और आप आम इंतखाबात की तरफ भी इसी वजह से जा रहे हैं। अब आपने बात की ट्वीट्स की और उन लोगों की, उन अनासिर की जो इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाते हैं, ये ऐसे बयान देते हैं। देखिए, ये उन लोगों को सूट करता है कि उन्होंने अपनी जो सियासी हिकमत अमली तय की होती है, शायद उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बात की जाती है। देखिए, हमारे मुल्क में ये बड़ा अलमिया रहा है कि हमेशा इंतखाबात से पहले उन इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। ये 12वें इंतखाबात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इनको भी इंतखाबात से पहले आपने देखे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, और ऐसी बातें भी की जा रही हैं, ऐसे शायबा
دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پوسٹ پون ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری کو جو طے ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات سپریم کورٹ آف پاکستان بھی چاہتا ہے، اور آپ کے ملک کے عوام اور آپ کی اکانومی کو بھی یہ ضرورت ہے کہ آپ کے عام انتخابات ہوں۔ جو کنفیوژن بھی پھیلائے گا اس کو بھی بلا لیں گے، اس کو بھی لا لیں گے، ٹھیک۔ اچھا اب آپ دیکھیے ایسے لوگ اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں، ابہام پیدا کیوں کرتے ہیں، اس کے موٹیوز کیا ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے عام انتخابات کے حوالے سے جو طے کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں، اپنی جماعت میں، اپنی پالیسیز کے حوالے سے، وہ ان کو شاید ہوتا دکھائی نہیں دیا جاتا۔ ایک وجہ ہے، اگر ہم بات کریں عام انتخابات، آپ کو یاد ہوگا 1970 کے اندر دسمبر میں انتخابات ہوئے تھے، 1996 کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جنوری میں انتخابات ہوئے تھے۔ سردی کے حوالے سے انتخابات فروری میں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ انتخابات کو ملتوی کرنا اس بنیاد پر یہ کیا سرائیاں کرنا کہ سردی بہت زیادہ ہے، تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھیں جب بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو 2.5 ماہ کے لیے انتخابات ملتوی ہوئے تھے، وہ بھی رکے تھے، 2.5 ماہ کا تاخیر ضرور ہوئی تھی، لیکن اب ایسی سچویشن نہیں ہے۔ اب آپ کو اس لیے ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے انتخابات کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہے تو اس کے لیے ملک میں جمہوری سیٹ اپ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات IMF نے بھی کہا، اور اس کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ اصلاحات آئیں، ہاؤس ان آرڈر ہوا، آپ کا بہت سارے اداروں میں اصلاحات بھی آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انتخابات وقت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب آپ کے لیے 5 سال کی گورنمنٹ جو بھی عوام منتخب کریں گے آئے گی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو وہ انہیں بڑی آسانی ہوگی۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب عوام کو ایک جمہوری حکومت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ملک کے ساتھ ساتھ عوام جس تکلیف میں ہیں ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ 5 سال کی جو گورنمنٹ آئے گی اس کی جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوں گی وہ آگے بڑھیں گی تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا اور اس کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچے گے۔ انفارچونیٹلی آئین کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ نگران سیٹ اپ ہوگا، لیکن نگران سیٹ اپ نے اپنا وقت پورا کرنا ہے اور اس کے بعد انتخابات ضرور ہونے ہیں۔ انتخابات آپ کی ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات فیضی صاحب اگر مجھے دیجیے کہ آپ کے جب بھی انتخابات آتے ہیں تو آپ نے دیکھا دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوتا ہے، پچھلے برس کی نسبت اس مرتبہ 24% جو ہے آپ کی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شاید اس لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں کہ جو غیر ملکی عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات میں اس لیے اضافہ کرواتے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، یہاں پر سیاسی ماحول بن ہی نہ پائے۔ شرازی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا اور پھر اس پہ ان لوگوں کی حمایت کرنا کہ جی ان کے خلاف ایکشن نہ ہو، یہ دیکھیے پوری دنیا میں، اور میں جاؤں گا کینیڈا اور لندن کی طرف بھی کہ یہ سوال لے کے، لیکن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر ملک کے اپنا آئین ہے، اپنے قوانین ہیں، اس پہ پاسداری کرنی ہے، لیکن اس موقع پہ خاص طور پہ وہ جس طرح سولنگی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ٹویٹ کی تو اجازت نہیں ہے، اور پھر کس نے کیا آخر، تو ان لوگوں کا جو ہمارے سروں کے فٹ بال بنائے اور جو ہمارے جوانوں کو شہید کرے، ہماری مسجدیں، امام بارگاہیں، چرچ وہ بھی محفوظ نہ ہوں، اور ان کی حمایت کرنا۔ جواد فیضی صاحب، دنیا بھر میں یہ طریقہ کار طے ہے، یہ مسلم طریقہ کار ہے کہ اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے، اور جب بات نیشنل انٹرسٹ کی آتی ہے تو پھر پولیٹیکل انٹرسٹ یا آپ کا پولیٹیکل مائلیج جو آپ لینا کی کوشش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں وہ سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر تھرو آؤٹ ہم دیکھ لیں تو ایک سیاسی جماعت ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ ہر اہم موقع پہ جہاں پہ بھی عوام کے اتحاد کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس جماعت کی جانب سے کوئی نہ ایسا ایجنڈا سامنے آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بیان سامنے آتا ہے کہ جو میرے جیسے جرنلسٹ کو پہلے تو حیران کرتا تھا، لیکن اب میری حیرانگی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر IMF کو لیٹر لکھنے سے لے کے جب ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں وہاں سے لے کے اور اب یہ افغانستان اور جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں پناہ گزین دنیا بھر کے جو بھی یہاں پہ باشندے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، جو ان کو ایک والنٹیرلی کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے آپ واپس چلے جائیں، اب جو واپس نہیں جائے گا جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کو ہم نے جناب عالی واپس بھیجنا ہے، تو یہاں پہ بھی وہ تڑکا جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی گئی، وہ اسلامی ٹچ جو وہ کہتے ہیں وہ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ذات ہوتی ہے وہ ریاست کے آگے نہیں آ سکتی، شخصیت اور اس سے بلند نہیں ہے، شخصیت پرستی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے، دنیا بھر میں
لیڈرز کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، کوئی لیڈر جو ہے وہ ریاست سے بڑا نہیں ہوتا، ملک سے بڑا نہیں ہوتا. ملک جو ہوتے ہیں وہ لیڈر بناتے ہیں، اور کوئی لیڈر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کی اس کی خاطر سٹیک پہ لگا دیا جائے. تو بیسیکلی طور پہ جس آپ ایکس پہ جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات نے جس کا ذکر کیا ہے، قانون کا طالب علم ہوتے ہوئے مجھے تو یہی سمجھایا پڑھایا گیا اور میں نے یہی سیکھا، اور قانون کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں کہ جو شخص جیل کے اندر ہوتا ہے وہ کوئی اس طرح کے، کیونکہ وہ اس کو کسی نہ کسی جرم میں وہ اندر ہوتا ہے، چاہے اس کا ٹرائل چل بھی رہا ہو، ہاں ضمانت پہ ہے تو پھر بھی اس کو کنڈیشنلی ضمانت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کنڈیشن کے ساتھ کچھ آپ کو آزادی دی جاتی ہے. تو ایک شخص جو جیل کے اندر موجود ہے اور وہ پھر ریاستی معاملات پہ اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ بیان کس طرح ہوا ہے، اور اس کے پھر جو اثرات ہیں، اثرات بد ہیں اس کے، جو ہوا دینے کی کوشش ہے ان لوگوں کو اور ان کی حمایت لینے کی جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، تو اس کی تو اجازت بالکل. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کن لوگوں نے اس کو سیکنڈ کیا، کون لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. تو ذرا پھر ہمیں تھوڑی سی صف بندی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس صف میں کون کھڑا ہے، اور اگر یہاں سے کوئی بیان جا رہا ہے تو وہ کس کو فائدہ دے رہا ہے اور کس کاز کو نقصان دے رہا ہے. تجھے ایک پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، جو پاکستان کے سب سے اپلیٹ آپ یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف جانا اور اس انداز میں جانا، میرے خیال میں یہ ملک کی خدمت ہے. اظہر جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے جن ممالک کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ یورپ بنا دیں گے، انگلینڈ کی جمہوریت والی جمہوریت آ جائے گی، لیکن یار دیکھیں اگر ملوث ہیں لوگ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں اور انہیں اجازت نہیں ہے ایسی حرکتوں کی اور غیر قانونی ہوں، اس پہ ایسے ٹویٹس کا آنا، ایسی پوسٹ آنا، اور پھر اس پہ ایسے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا جو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی خدا نخواستہ کوشش کر رہے ہیں. شہادتوں کی بڑی لمبی فہرست ہے ہمارے پاس، تو وہاں ممکن ہے ایسا کر لینا؟ بہت شکریہ فیضی صاحب. انفارچونیٹلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پچھلے 10-12 سال میں اتنا پروپیگنڈے کا شکار کیا گیا کہ یہ ایک لاسٹ جنریشن ہے. یہ جنریشن جو ہے یہ اس پروپیگنڈے کی نظر ہوئی ہے، لیکن کب تک ہوئی ہے؟ جب تک اس ایک شخص کو بولنے کی آزادی تھی. وہ روز آتا تھا، صبح بھی آتا تھا، شام کو بھی آتا تھا، ٹی وی پہ آتا تھا، ایکس پہ آتا تھا، فیس بک پہ آتا تھا، ٹویٹر پہ آتا تھا، اور اپنا غلیظ جو وہ پروپیگنڈا ہے، نفرت پروپیگنڈا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹرانسمٹ کر رہا تھا، جس کا اثر یہاں اوورسیز پاکستانیز پہ بھی ہوتا تھا. ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ جو پہلے 15 سال کا تھا، 16 سال کا تھا یہاں برطانیہ میں، وہ 25 سال کی عمر تک پہنچتے اس تک یہ یک طرفہ پروپیگنڈا، جبکہ دوسری طرف کو تو بالکل ایک پابندی لگی ہوئی تھی. اب اس پروپیگنڈا کا بالکل توڑ ہوا ہے. اس پروپیگنڈا کو اس لیے توڑ ہوا ہے کہ وہ شخص اب اس کو وہ زہر پھیلانے کی جو ہے وہ آزادی نہیں رہی. اب جو اوورسیز پاکستانیز بھی، اور خاص طور پہ میں آپ کو ڈائنامکس بتاؤں، میں برطانیہ کے علاوہ یورپ کے دیگر شہروں میں بھی ٹریول کرتا ہوں. آج بھی میں اس وقت بارسلونا میں موجود ہوں. برطانیہ میں جو مسئلہ یہ ہوا کہ میاں نواز شریف وہاں پہ تھے. میاں نواز شریف کی وجہ سے بہت سارے اٹینشن سیکرز، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، جن کا ایک تکیہ ہو گیا تھا اس کمائی پہ جو کہ سوشل میڈیا سے آتی تھی، ان کا کیا ہوتا تھا، وہ ایک گالی دینے کے لیے آ جاتے تھے وہاں پر ایون فیلڈ کے باہر یا ایک ادھر حسن نواز کے آفس کے باہر، اور پھر وہ لوگ جب پھیلاتے تھے تو ان کو پیسے ملتے تھے. تو وہ اب میاں نواز شریف وہاں سے آ گئے ہیں، اب ان کا یہ روزگار بھی بند ہو چکا ہے. پچھلے 2-3 مہینے میں یہاں پہ بڑا سکون ہے. وہ اوورسیز پاکستانی جن کا ایک شور ہوتا تھا کہ یہ شاید ان بلاک ایک طرف ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی تعداد جو اوورسیز پاکستانیز کی برطانیہ میں وہ پیپلز پارٹی کی حامی ہے. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حامی ہے. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جے یو آئی کی حامی ہے، دوسری جماعتوں کی حامی ہے. تو یہ ایک صرف پروپیگنڈے کو لے کے ہم سمجھتے رہے کہ شاید اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ صرف ایک جماعت کے ساتھ ہے. دوسرا آپ کا جو یہ سوال تھا کہ جو ریاستی مفادات ہوتے ہیں، جیسے اون صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہر اسٹیٹ ہے وہ اپنے جو مفادات ہیں اس کو خیال رکھتی ہے. اب برطانیہ میں آپ کو بتاؤں کیا قانون ہے. جو یہاں پہ انلیگل سٹے بندہ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ نہ ملازمت مل سکتی ہے، نہ وہ گھر حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ ٹریول کر سکتا ہے.
یہاں پر اگر کسی بزنس سے برطانیہ پہ انلیگل بندہ کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے مالک کو 20,000 پاؤنڈ جرمانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اور یہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوم آفس اور بارڈر ایجنسیز کی جو گاڑیاں ہیں وہ چھاپے مار رہی ہوتی ہیں, وہ ریسٹورنٹس پہ جاتی ہیں, اس ریسٹورنٹ کو گھیر لیتی ہے اور جا کے ڈفرینٹ بزنسز پہ جا کے انلیگل لوگوں کو پکڑتی ہیں. یہاں پر تو چارٹر فلائٹس بک ہوتی ہیں جہاں سے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے, اور اتنے زیادہ لوگوں کو یہ اتنا زیادہ یہاں پہ حکومت خرچہ کرتی ہے اس کام پہ صرف اس لیے کہ انلیگل لوگ یہاں پہ غیر قانونی سرگرمیوں میں انوالو ہوں گے کیونکہ انہوں نے رائٹ ٹو ورک نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. اور اب تو حکومت برطانیہ نے روانڈا کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا ہے. پہلے وہ معاہدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے یہاں پہ اس نے اس کو کالعدم قرار دیا. ایک نیا معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت جو یہاں پہ آئے گا جو اسائلم سیکر ہے اس کو روانڈا بھیجا جائے گا. تو یس وہ روانڈا جائے گا, برطانیہ میں اب نہیں رہ سکے گا جو انلیگل آئے گا اور جو کوئی ایسا کیس کرے گا, اور ان کی فیملی کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں. ناظرین یہاں ایک مجھے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آگے پھر بات کرتے ہیں کہ کینیڈا کی کیا صورتحال ہے, امریکہ کی کیا صورتحال ہے, وہاں کے اوورسیز کی کیا سچویشن ہے, اور پاکستان کے لیے جو ان کے دل دھڑکتے ہیں ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان میں اضافہ ہونا چاہیے. چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بدامنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. انیس فاروقی صاحب, جس طرح وقفے سے پہلے بھی بات ہوئی, اظہر جاوید صاحب بھی فرما رہے تھے, کینیڈا میں بھی بالکل ایسے ہی ہے, امریکہ میں بھی, کسی بھی ملک میں اگر کوئی انلیگل ہے تو اس کو واقعی نہ ورک پرمٹ ہے نہ اس کو کام کی اجازت ہے کجا کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لے جو سیاسی ہوں یا دیگر مذہبی ہوں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ کے, اگر ہم ان غیر ملکیوں کو واپس بھیج رہے ہیں جو ہماری معیشت کے حوالے سے بھی ہمارے لیے بوجھ بنے, امن و امان کے لیے بھی خطرہ تھے, اور بہت ساری ایسی کارروائیاں, میں کل کہہ رہا تھا کہ کتنے ہی زیادہ کارروائیاں ہیں جو ہمارے ہمسایہ ملک سے پاکستان کے خلاف ہوئی ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ فیضی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جیسے اظہر نے بھی کہا نا کہ یہ اوورسیز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب پاکستانی نژاد کینیڈینز رہتے ہیں. اب ان 5 لاکھ میں سے آپ کو ایکٹیو جو ہے وہ 200 لوگ نظر آتے ہیں. اب چاہے وہ سوشل سماجی پروگراموں کے حوالے سے ہوں یا سیاسی پروگراموں کے حوالے سے, اور اس کا بھی ایک چھوٹا سیگمنٹ وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا, کیونکہ ان لوگوں پہ پیسہ بہت خرچ کیا جاتا ہے. اچھا پیسہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے, اس پہ ایک توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. یہاں پہ بڑے بڑے طائفے آتے ہیں, فنکار آتے ہیں, جنون گروپ آتا ہے, ابرار الحق آتے ہیں, کروڑوں ان کو یہاں پہ ٹکٹ ملتے ہیں, $400 کی سیٹ پہ وہ ٹکٹ ملتے ہیں. اب وہ جو پیسہ آتا ہے اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کی سڑکوں پہ بڑی بڑی اسکرین لگائی جاتی ہیں جس پہ عمران خان کی تصویریں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ اسی طرح سے پیسہ واپس بھی جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں پاکستان, اور وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح کے, اور جتنا ایک محدود ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, بہت چھوٹا سا طبقہ ہے, لیکن وہ نمایاں بہت ہے. جس طرح سے لنڈن میں آپ دیکھتے ہیں ایون فیلڈ کے بعد 4 لوگ نمایاں بہت ہیں, تو لگتا ہے کہ ساری پی ٹی آئی, پورا لنڈن ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہے. ایک 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں یہاں پہ پیپلز پارٹی سے متعلق بہت سارے لوگ آئے,
مسلم لیگ نون کے لوگ یہاں پہ MKM کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اتنا ایکٹیویزم نہیں کرتے جس طرح سے PTI کے کلٹ نے کیا ہے۔ دیکھیں جمہوریت میں فیضی صاحب شخصیات نہیں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی، اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں آپ جب مثال دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ملکوں میں شخصیات کو عقیدے کے لیول تک لے گئے ہیں، اور یہ چیز کو جب تک ختم نہیں کریں گے اور نظریاتی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، ہم وہ کبھی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے جو کہ ٹرو ڈیموکریسی کا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص بھگوان بن جاتا ہے اور وہ ٹویٹ بھی کر دیتا ہے۔ مجھے اس کا بالکل کوئی رنج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس نے ٹویٹ، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ کہاں کا بات کر رہا ہوگا، وہ کس کس کو اپنی ہدایات دے رہا ہوگا۔ امریکہ میں بیٹھا شہباز گل اور لنڈن میں بیٹھا زلفی بخاری کیا کچھ سرگرمیاں اور سازشیں نہیں کر رہا ہوگا وہاں سے احکامات ملنے کے بعد۔ اور ہماری جو لیبس ہیں سیکیورٹی کے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اسلام آباد میں بیٹھ کے کچھ یوٹیوبر ولاگرز وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمسائے کو تو بہت پسند آتی ہیں، لیکن شاید ہمارے سالمیت، ہمارے مفادات کے خلاف ہوتی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنے انٹیکٹ ہیں، ان کو پاکستان، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جب 14 اگست ہوتی ہے، 23 مارچ ہوتا ہے، 6 ستمبر ہوتا ہے، تو ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ریلیاں نکالتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی PTI نظر نہیں آتی، اس میں ہمیں کوئی سیاسی جماعت نظر نہیں آتی، اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ لیکن انیس یہ جو میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کل عدم جماعت کی حمایت کا حصول ہو ایسی کسی ٹویٹ سے یا پوسٹ سے، اور پھر انتشاری معاملات اس سے اگر بڑھ جائے خدا نہ خواستہ، کیونکہ کل ہی وزیر داخلہ کہہ رہے تھے جب بھی الیکشن آتے ہیں پولیٹیکل جو شخصیات ہیں ان کو تھریٹس ہوتے ہیں، تو اس ایسی صورتحال میں ایسے گروہوں کی حمایت یا ان کے لیے آواز بلند کرنا، یہ تو میرا خیال ہے ملک سے محبت نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھیں نا، یہی وہ ریڈ لائن جو ہم کو ڈرا کرنی ہوں گی، یہ تمام اداروں کو ڈرا کرنی ہوں گی، عدالت کو، صحافت کو اور سماج کو یہ ڈرا کر لینی ہوں گی کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جب ہم ڈاکٹرائنس کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے پروجیکٹ عمران کی بات ہوتی ہے، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صحیح وقت پہ آنکھیں کھل گئیں، صحیح وقت پہ ایکشن لے لیا گیا، لیکن کیفر کردار تک اور جب تک عبرت ناک مثالیں دے کر ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، یہی سمجھا جائے گا کہ یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے ان کے لیے ایک قانون ہے، غریبوں کے لیے دوسرا قانون ہے۔ وہ جو 9 مئی کو عوام نکلی تھی، وہ ان کے لیے وکیل بھی شاید دستیاب نہ ہوں، اور یہاں پہ مہاتما کو جو ہے 200 وکیلوں کی تلاش ہے کہ جو ان کا یہ مقدمے لڑ سکیں۔ تو یہ یہاں سے ہمیں 2 پاکستان نظر آتے ہیں، ایک نہیں، دو قانون، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ مجھے اندازہ ہے انیس بھائی کہ وہاں بیٹھ کے تو ہم زیادہ اس کو شد و مت سے دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں۔ انور رضا صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا، جو انیس بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے، راستہ اس پہ تو چلنا ہوگا نا۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ بھی 2 طرح کا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور یہ ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ صرف ہم یہاں پر بیٹھ کر بند کمروں میں یا ٹی وی چینلز کی سکرین پر یہ بات کرتے ہیں، یہ پریکٹیکلی ایسا ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب آپ ملک کے قوانین جو ہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں ان پر ہی امپلیمنٹ کریں گے اور سب کے لیے ایکول قانون ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ واقعی ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے، چلیے اس بات کو لے لیتے ہیں جو آپ کا ٹویٹ کیا گیا، پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ٹویٹ کہاں سے کیا گیا، کس موبائل نمبر سے کیا گیا، کون ہینڈلر تھا، ایک بات۔ اور اچھا ہوا یہ ٹویٹ ہوا، یہ کم از کم ان سیکیورٹی اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب انہیں پروب کرنا ہے کہ کیا ایک جیل میں بیٹھا عام شخص وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایک شخص جو لیڈر ہے، جو ملک کا ایک امپورٹنٹ عہدے پر بیٹھا ہے اور اب بھی جیل کے اندر اس طرح کی ٹویٹس کر رہا ہے کہ جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے؟ جواد فیض صاحب، ایک اور بات میں اس سے کرنا چاہوں گا، اسی انتشار کی آپ نے بات بھی کی تھی۔ دیکھیے، اب بھی جو چیئرمین PTI ہے وہ پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں جا رہے اس عام انتخابات میں۔ آپ غور کیجئے کہ وہ انتشار اور انارکی کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وکلاء کو زیادہ ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہے کہ وکلاء جرنلسٹوں کو بھی روک لیں گے، وکلاء پولیس والوں سے بھی جھگڑا کر لیں گے، اور جو آروز ہیں اور جو الیکشن میں وہ اپنا انفلوئنس یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں گے۔ اب مجھے بتائیے، ان وکلاء کی موجودگی میں آپ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی اپنی کے چیئرمین جو عارضی طور پر
منتخب کیے ہیں وہ بھی ایک وکلا کو کیا ہے، اسی کمزور شخص کو کیا ہے کہ ان کو جو ہدایات دی جائیں گی وہ اس کو فلفل کریں گے، اور ایک تگڑا سیاستدان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیفر کرے گا ان کی کسی بھی ایسی رائے سے کہ جو ملک کے منافی ہوگی، جو آپ کی ریاستی اداروں کے خلاف ہوگی۔ لیکن یہ انتشار اور انارکی کی سیاست اب اس کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت پر یہ ٹویٹ آنا، لہٰذا اب سیکیورٹی اداروں کو اسے پروب کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے ایک اور چارج فریم کر لیا خود سے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اپنے ہی خلاف، کہ آپ اندر بیٹھ کر اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک کی، جو آپ کی ریاست کو کمزور کرنے کا مترادف ہیں۔ اون شرائع صاحب، ابھی بات جس طرح انور رضا صاحب نے کیا ہے کہ وکلا ان کا حق ہے، یقیناً وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر اس اسکیم کے تحت جو یہ فرما رہے ہیں تو میں ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کو تو زیادہ قرآن و سنہ کا پتہ ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس پہ زیادہ لاگو ہوتی ہے معاملات ایسے، تو اسی طرح اگر وکلا ہے قانون کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، پھر ہاتھ چوٹ ہونا تو نہیں نہ بنتا۔ اچھا جماعت فیضی صاحب، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو چیئرمین، سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے وکلا کو لے کے آگے چلنا ہے اور وکلا ان کی اس تمام تحریک کو چلائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈویژن لیول پہ انہوں نے ملاقاتیں کی وکلا سے، وہ زمان پارک میں وکلا کو بلاتے رہے، وہ وکلا کو اکساتے رہے، وہ وکلا کو بتاتے رہے، اور جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی انہوں نے وکلا پہ انویسٹمنٹ کی تھی، سرٹن جگہوں پہ انہوں نے جا کے جو بارز کو خطاب کیا، بارز کو جا کے فنڈز کیا، تو وہ ایک پلان ان کا آلریڈی موجود تھا کہ ہم نے کس انداز میں لے کے چلنا ہے۔ اب یہ جو خاص کر کے یہ ایکس پہ ٹویٹ والی بات ہے نا، یہ ان کا کیس اپنے خلاف خود بنا ہے۔ بطور قانون کا طالب علم اور ایک جرنلسٹ جو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی عدالت کے سامنے وہ کسی معاملے میں بھی بیل پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک آرگومنٹ ہی کافی ہوگا کہ یہ تو اندر بیٹھ کے بھی انتشار پھیلانے سے باز نہیں آ رہے، اگر ان کو بیل پہ عدالت بھیجتی ہے تو یہ تو پھر اس سے زیادہ شد و مد سے یہ کام کریں گے۔ تو مقصد بیل کا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے کیس میں آزادانہ طور پہ اس انکوائری میں، اس انویسٹیگیشن میں شامل رہے گا، لیکن اس کو جیل کے اندر نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ معاشرے کے لیے کوئی نقصان دہ صورتحال نہیں اختیار کر رہا۔ لیکن اب جو یہ ایکس پہ ٹویٹ ہوا ہے، یہ تو واضح بتا رہا ہے کہ یہ شخص اگر باہر آتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ وہی بیانیاں جو اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ صبح دوپہر شام وہ جناب کبھی کسی کو غدار کہہ رہا ہوگا، کبھی کسی کو چور، کسی کو لٹیرا، اور جب بھی ثبوت مانگے جائیں گے، دوائی ہوگی صبح دوپہر شام، ہاں جب بھی ثبوت مانگے جائیں گے تو کبھی 35 پینچر کو کہے گا یہ میرا سیاسی بیان تھا، کبھی وہ یہ کہے گا کہ یو ٹرن لینا تو جناب میں تو میری تو سیاست کیس ہے۔ تو میرے خیال میں اب وکلا کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ انہیں کسی بھی اس طرح کے جو ہے پلان کا حصہ نہیں بننا جو پلان ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک چیز طے شدہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ کتنا ہی مضبوط ہو، ریاست سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب ریاست نے اپنی رٹ منوانی ہوتی ہے تو ریاست بھرپور انداز میں اپنی رٹ منواتی ہے، اور ریاست پاکستان کو اپنی رٹ منوانی بھی آتی ہے، اور یہ ریاست کئی موقع پہ دکھا بھی چکی ہے، اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ریاست بھرپور انداز میں اپنی رٹ منوائے گی۔ اظہر جاوید صاحب، یہ جس طرح بات ہو رہی ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا جو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں وہاں پہ موجود ہیں بیرون ملک، وہ وہاں کے قوانین کی تو پابندی کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ تاثر کیوں آ جاتا ہے؟ میں نے بھی 12 سال گزارے کہ پاکستان کوئی گال نہیں جی پھر کی ہو گیا، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ بھی تو ہماری اپنی کمزوریاں نا کہ بہت سارے، دیکھیں پہلے جو چیزیں تھی کئی دفعہ معافی بھی ملتی رہی ہے لوگوں کو جب وہ کوئی جرم کرتے ہیں، سٹیٹ کے خلاف جرم ہو تو اس پہ بھی معافی ملتی رہی ہے، اور جو ہم نے ڈیل دیکھی جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو جو ڈیل ملتی رہی، جس طرح ان کے لیے لانگ مارچ ارینج ہوتے رہے، جس طرح ان کے لیے کیا کہتے ہیں مختلف لوگوں کی سہولت کاری رہی، تو لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر ہے کہ آپ جرم کر کے نکل سکتے ہیں، لیکن اب وہ تاثر ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں جن کو پکڑا گیا ہے ان میں جو ٹاپ کیا کہتے ہیں اشرافیہ کے نمائندے بھی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور اس کی واضح مثال جو ایک خاتون ہے جن کے میرا خیال ہے جو کنیکشنز ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن وہ بھی آج بھی اندر ہے، کیونکہ 9 مئی پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری آرمی نے تہیا کر دیا ہے کہ جو لوگ سٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی غلطیاں مان کے یہ کہا ہے کہ اب وہ والی غلطیاں نہیں ہوں گی،
اور اس کے اثار بھی آ رہے ہیں. دیکھیں ہماری اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے, 66,000 پہ چلی گئی ہے. ہمارا ڈالر سنبھل رہا ہے, ہمارے اشاریے مثبت ہو رہے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ پہلے اینٹی اس پی ڈی ایم رہے ہیں, انہی کی ٹویٹ تھی کہ جب سٹاک مارکیٹ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو معیشت کی بہتری کا اشارہ ہوتا ہے. تو ہماری ایک ری ٹیک ہو چکا ہے, ہم ٹیک آف کر رہے ہیں. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے آرمی چیف کا ایک بہت اہم کردار ہے. انہوں نے ایک جو سٹینڈ لیا تھا اکانومی کے لیے, وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جناب کاکڑ صاحب, جس طرح انہوں نے محنت کی ہے, تو اکانومی ٹرن اراؤنڈ اب ہو چکی ہے. اب ہمیں اس اکانومی کو بچانا ہے, ہمیں آگے لے کے جانا ہے. ہمیں اس شخص کو دوبارہ نہیں موقع دینا کہ وہ آ کے اس ہستی بستی کو اجاڑنے کی طرف پھر جائے. ہمیں اس کو موقع نہیں دینا کہ جو ہماری اسٹاک ایکسچینج اس وقت پرفارم کر رہی ہے ہم اس کو 40,000 سے نیچے لے آئیں. ہم دوبارہ وہ موقع نہیں دینا کہ وہ دوبارہ ڈیفالٹ کرنے کی باتیں کریں. ہمیں وہ موقع نہیں دینا کہ وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے پیٹرول کی پرائسز اور آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرے. اب اسٹیٹ پہ, ریاست پاکستان پہ ایک بہت بڑا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یقین دلائے. دیکھیں یہ ایک کمزوری ہے, میرا نیز صاحب بھی بیٹھے ہیں, اس چیز کو وہ سیکنڈ کریں گے کہ ریاست کی طرف سے ان اوورسیز پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ابھی کوئی کوشش نہیں ہوئی. نہ ہی ہمارے کوئی سفارت خانے اس سلسلے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے ہیں, نہ ہی حکومت پاکستان کا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں انفارمیشن منسٹر ہے, وہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں. میری ان سے بھی درخواست ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو حقائق بتائے جائیں. ان کو بتایا جائے کہ پچھلے 10 سال میں لانگ مارچ دھرنے کی سیاست نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا. ایک اویرنیس کمپین چلنی چاہیے. یہاں پہ جیسے انیس صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ 10 لوگ جو پی ٹی آئی کے جو نمائندہ بن کے ایک اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ان کے مقابلے میں 100 لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو ان کو بتایا جائے کہ اس کا کیا نقصان ہے. تو میری ریاست پاکستان اداروں سے اور حکومت پاکستان اور وزارت اطلاعات سے یہ دستبستہ اپیل ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ یہ زہر جو اس سوسائٹی میں پھیلایا گیا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اینٹی ڈوٹ, کوئی ایسی چیزیں لائی جائیں, بتائے جائیں حقائق, کہ تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے جو ابھی تک گمراہ ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ راہ راست پہ آ چکی. صحیح. انیس فاروقی, یہ جس طرح ابھی اظہر بھائی نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے, اور خاص طور پہ بیرون ملک رہنے والوں کو تو یہ سارا فیس کرنا پڑتا ہے. آپ نے 14 اگست 23 مارچ کی بات کی, تو اس وقت تو سارے پاکستانی ہوتے ہیں, لیکن کس طرح مزید نکھار آ سکتا ہے کہ پاکستان اور اس کی اسٹیٹ, اس کے حوالے سے کلیئرٹی سامنے آئے. اور خاص طور پہ یہ جو ایس آئی ایف سی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل, اس کے تحت غیر ملکی سرمایہ کار بھی آ رہے ہیں. تو اس میں ایک مزید بہتری کیسے آ سکتی ہے کہ کینیڈا, امریکہ, یورپ جائے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی پاکستان کا روشن چہرہ دکھائیں اور یہاں کے معاملات جو معاشی ہیں وہ بہتر ہو سکیں. فیضی صاحب دیکھیں, میں نہیں سمجھتا اس کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے. یہ کام پاکستانی یہاں پہ کر رہے ہیں, اپنے اپنے شعبوں میں بڑی کامیابی سے دکھا بھی رہے ہیں. صرف ایک سیاسی جماعت کی ایکٹیویٹی سے کروڑوں 226 ملین کے ملک کی امیج کو یہ خراب نہیں کر سکتے. ہم جہاں جہاں اپنا کام ہے وہ کرتے ہیں. جو ذمہ داری ہے وہ سرکار کی ہوتی ہے. سرکار کا جو ادارہ ہے وہ یہاں کے سفارت خانے ہوتے ہیں, ان کی جانب سے تھوڑی سی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. وہ تھوڑا سا یہ شادی بیاہ کے جو بینکوٹ ہالوں کی جو دعوتیں کھانے کے بجائے تھوڑا سا یہ اس طرف توجہ دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اس کو پروموٹ کرنے میں جو پاکستان کا ایک امیج ہے اس بارے میں کانفرنسز کریں, کنونشن کریں. اس کی کمی مجھے نظر آتی ہے. وہ اپنی خانہ پوری تو کر لیتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ نے بات کی اوورسیز کے ریمیٹنس کی, زر مبادلہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کاش ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ اوورسیز کے جو زر مبادلہ ہے اس پہ کم انحصار ہو اور باقی چیزوں پہ زیادہ انحصار ہو. اب الٹا ہو گیا کہ انحصار اس بات کا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی اربوں روپے بھیجتے ہیں. آپ کی معیشت میں اس وقت تک ہم, یہ تو کردار چلتا ہی رہے گا, یہ تو جتنے بھی کروڑوں لوگ باہر رہتے ہیں وہ تو کریں گے, لیکن ہم اپنے اندر سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اوورسیز پاکستانیز کے وہاں پہ پلاٹ محفوظ ہیں؟ کیا وہاں پہ جو احتساب کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا وہ مجھے یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ ہاں میں انویسٹ کروں وہاں پر آ کے؟ کیا وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے؟ کیا وہاں پہ پولیٹیکل ایک انسرٹنٹی, غیر یقینی صورتحال ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہم نے اپنی سمت کا تعین کر لیا؟ دیکھیں 558 بلین روپے کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے,
اور یہ الیکشن انتہائی ضروری ہے نہ صرف پاکستان کی بقا کے لیے بلکہ جمہوریت کی بقا کے لیے, اور جمہوریت کے تسلسل میں ہی انویسٹمنٹ ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا 2 کروڑ پاؤنڈ یا ڈالر لگا دیں, تو میں اس وقت لگاؤں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ یہاں پہ جمہوریت کا تسلسل ہے, پروجیکٹس میرے تسلسل سے چلیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی, کوئی مہاتما, کوئی ڈاکٹرائن, کوئی ریاست مدینہ نہیں آئے گی, اور وہ ایک لائن سے چلتے رہیں گے. سی پیک کی مثال آپ کے سامنے ہے, اتنی بڑی ریاست چین نے آپ کو دیا تھا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, آپ نے 99 فرنچائز پاپا جونز کے بنا کے بیٹھ گئے, تو اس کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہوا, میرا بھی شیٹر ہوا, ایک عام انویسٹر کا بھی شیٹر ہوا. یہ سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور یہ جو رعایت والی بات کی نا اظہر نے, یہ سب سے اہم بات ہے سر. اس کو آپ سمجھیے گا کہ ہم لوگ نے ہمیشہ 75 سال میں حسب روایت, حسب ذائقہ, کہیں نہ کہیں اس کو چھوٹ, اس کو رعایت, اس کو آزادی دے دی, اس کا فون کھول دیا, سنتے آتے ہیں کوئی ایک ہیلو آ جائے گی, سنتے آتے ہیں کہ مہاتما باہر آ جائے گا. یہ بالکل بند ہونا چاہیے. اس پہ لائن ڈرا کر کے اس کو چیپٹر کو کیل ٹھوک دینی چاہیے کہ اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا. صحیح. اس کے بعد ہی سیاسی اور جو ہے نا ایکٹیویٹی میں ایک استحکام آئے گا. صحیح. اچھا جی, اب آخری راؤنڈ ہے اور میرا خیال ہے 1-1 منٹ میں آپ نے بات سب نے مکمل کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, اس ساری صورتحال میں میڈیا اور ہم میڈیا جو پرسنس ہیں, جو ورکرز ہیں, انور رضا صاحب, ہمارا کیا اس میں فرض بنتا ہے؟ دیکھیے, ہم نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں امیجیٹلی, کہ زراعت کے شعبے میں جس طرح انیس نے اور اظہر نے بات کی, ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے. باقی ہم ادر دین اوورسیز کو دیکھیں تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ماضی کا بگاڑ تھا اس کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. شرائط صاحب, میڈیا پرسن کے طور پہ. اچھا, میڈیا کا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پروپیگنڈے کو حقائق کے ساتھ, فیکٹ کے ساتھ سامنے لانا ہوگا. ایک مثال ابھی دیتے ہیں کہ جو بھی اس ریاست کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں برطانیہ میں ڈاکٹر محمد فیصل, ترجمان دفتر خارجہ رہے, ڈی جی ساؤتھ ایشیا رہے, بہت کمال کو انہوں نے کام کیا. کلبھوشن والے سارے میٹر میں ICJ میں گئے, وہ سارے معاملات انہوں نے. اب وہ کھٹکتے ہیں بہت ساری آنکھوں میں, نظروں میں. کیونکہ وہ کشمیر پہ بڑا دبنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, بڑی کھل کے وہ بات کرتے ہیں. برطانیہ میں بڑی خوبصورت لابی کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے. تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلایا گیا, ان کے خلاف ٹویٹس کیے گئے, اور یہ کہا, یہاں تک کہا گیا کہ ان کو واپس بلایا جائے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ہمیں ایکسپوز کرنی ہے. الٹیمیٹلی ہمیں ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ ریاست مخالف ہے, اور یہ جو ریاست کے لیے کام کرنے والے لوگ اور جو ریاست کا فیس ہوتے ہیں, جو حکومت کا فیس ہوتے ہیں, جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں, اس کے جو روشن فیس ہیں, ان پہ جو کالک لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا فرض ہے. ایکسپوز کرنا ضروری ہے, لیکن اگر کہیں کوئی ایسی سستی ہے تو اسے بھی ختم کرنا ہوگا. صرف اور صرف یہ سوچ لینا شرائط صاحب کہ بس وہ بندہ کر ہی کچھ نہیں سکتا, انہیں بھی بڑے محتاط طریقے سے چلنا بھی چاہیے. اگر ان پہ آنکھیں بھی ہیں اور نگاہیں بھی ہیں اور انگلیاں بھی اگر اٹھتی ہیں, تو یہ کوئی بھی ہو, میں صرف ایک ڈاکٹر فیصل کی بات نہیں کر رہا, جہاں جہاں پاکستان کا کوئی نمائندہ ہے اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے, اور اسے اب بہت دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. وہاں کے کیمرے جو ہے نا وہ بڑے ظالم ہیں, ہر چیز عیاں کر دیتے ہیں. اظہر جاوید صاحب, میڈیا پرسن کے طور پہ مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہمارے کلیگز کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے فیضی صاحب, ہمیں وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا. ہمیں وہ پازیٹیو چہرے دکھانے ہوں گے, ہمیں وہ پازیٹیو سرگرمیاں دکھانی ہوں گی جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے, جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج میں بارسلونا ہوں, بارسلونا میں آج ایک بڑا فنکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستانی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. ایک بڑے اوورسیز جو یہ بارسلونا کے بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, جن کے تقریباً 150 سے 200 کے قریب کنوینئنس اسٹور ہے, ان کا ایک فنکشن ہو رہا ہے جس میں مسلم لیگ نون اوورسیز اور دوسرے لوگ اور یہاں کی ساری کمیونٹی آ رہی ہے. اسی طرح کا ایک فنکشن کل ہو رہا ہے, جو EU پاک فیڈریشن کے چیئرمین ہیں پرویز لوسر صاحب, یہاں پہ وہ ایک کار ریلی نکال رہے ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے لیے اور پاکستانی اداروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے, جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد متوقع ہے. تو اس کی بڑی تیاری آج بھی چل رہی ہے. تو ہمیں وہ چیزیں بھی دکھانی چاہیے, بجائے اس کے کہ PTI کے مظاہرین دکھائیں, ہم ان کی نفرت انگیز چیزیں دکھائیں. ہمیں یہ بھی دکھائیں کہ یہ بھی تو پاکستانی ہیں جو یورپ میں اکٹھے ہو رہے ہیں, پاکستان کے نام پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پازیٹیوٹی از دی سولوشن. یہ رائٹ ہو کہ ہمیں مثبت چہرہ دکھانا ہے, مثبت لوگ دکھانے ہیں. انیس فاروقی صاحب,
ہم تو مل کے بھی کردار ادا کرتے رہے اور ہم ہی تھے نا جو جا کے کھڑے ہو گئے تھے جب حامد کارزئی نے پاکستان پہ حملے کی بات کی، اور ہم ہی چند تھے جو سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایسی سٹیٹمنٹ بھی قبول نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے مزید؟ جی، جب جیو نیوز پہ پابندی مشرف صاحب نے لگائی تھی تو فیضی صاحب سب سے آگے میں اور آپ ہی نعرے لگا رہے تھے. دیکھیں آپ یہ ایک چیز یاد رکھیے کہ جو بیانیہ جو نیریٹو بلڈ ہوا ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فوج، یہ ملک مخالف، یہ سارا کچھ یہ کس طرح سے ہوا ہے؟ اس کے لیے ایک ٹول استعمال کیا گیا، اس کا نام تھا میڈیا. میڈیا کے بڑے چینلز جو ہے، نجی کچھ چینل، ان کو پروپیگنڈا سیل میں کنورٹ کیا گیا تھا. تو اب ہمیں اس کو حل کرنے کے لیے ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی، اسی ٹول کو استعمال کرنا پڑے گا. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے فیضی صاحب کہ جو بے لگام سوشل میڈیا، بے لگام یوٹیوبر اور بے لگام ولاگرز کو ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے پاکستان میں، اس پہ قابو پانا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں اب کوئی نجی ٹی وی نہیں دیکھتا، چھوٹے چھوٹے کلپ چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کے توڑ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی کنٹرول کر کے لانا پڑے گا اس دائرہ کار میں کہ یہ بھی ایک پیرامیٹرز میں ہی کام کریں، اس سے زیادہ بے لگام نہ ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کلپ چل رہے ہیں، عمران ریاض بھی جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں، لوگوں میں بڑی امیدیں جاگ رہی ہیں. بشرا انصاری کچھ کہہ دیتی ہیں، کبھی بہروز سبزواری کہہ دیتے ہیں. یہ امیدیں جگاتے ہیں، ان سوئے ہوئے ان بجھتے ہوئے چراغوں میں جو ہے نا یہ تیل ڈالتے ہیں تاکہ یہ کہ اس طرح کی ملک مخالف سرگرمیاں تیز ہو سکیں. تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹول کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ٹول کو بند کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب انور رضا اون شرازی. اظہر بھائی تھینک یو ویری مچ، ہیو اے سیف جرنی. اور انیس فاروقی تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں میں. ناظرین اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے یہ، کوئی بھی جرنلسٹ ہو، وہ کوئی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، افسر کیوں نہ ہو، بڑا افسر، وہ ملک کے ساتھ لائلٹی، وفاداری، یہ ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اور اس کو پورا کرنا ہوگا. پاکستان کے معاملات کو بگاڑنے والے کی شکل پھر درست نظر نہیں آنی چاہیے، اور ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، یہ فرض سمجھ کے کہ پاکستان کے اندر بھی محلہ لیول پہ بھی، یہ بیرونی دنیا کی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، نیبرہڈ کانسیپٹ ہے، نیبرہڈ واچ کانسیپٹ، محلے پہ بھی نظر رکھیں. صرف اہم ہی نہ نظر رکھیں جو حرام ہے دیکھنے والی، وہ نظریں رکھیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ میرے بچے محفوظ ہیں، میرا گھر محفوظ ہے، چادر چار دیواری ہے، اور ملک عزیز ہے جس کے اندر کسی کو کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی جرت، اجازت نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے لیے امن و امان کا مسئلہ بنے یا ہمارے اخلاقاً یا معاشی طور پر کسی نقصان کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.